बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात देखे कोई किसी दुल्हन के हाथ, गाने की आवाज कान फाड़ रही थी। किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर एक अचानक सिफत बीबी के चिल्लाने की आवाज आई, अरे हौले हो गए हो सबके सब, किसी बात का होश ही नहीं, बस गाने में मगन है। तो सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। सॉरी सिफत बी, महविश ने सिफत बी के गले में पीछे से बाहें डालकर कहा तो उनका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो सब बस में बैठे बाराती थे और बारात परवेज साहब के बेटे फहद की थी, जो कि लाहौर जा रही थी। सफर जारी था और सबकी शरारतें भी। महविश सबसे आखिरी सीट पर आई, उसके हाथ में सैंडविच की प्लेट भी थी। उसने हया को हिलाया तो उसने कसमसा कर आंखें खोल दी। लो भाई खा लो, वरना सिफत भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हया भूखी रह गई है। कैसे भूखी रह सकती है वो, उसने मजाक करते हुए कहा। अब क्या करूं, आंख तो लगनी ही थी, सफर भी तो इतना लंबा है। हया ने सैंडविच मुंह में रखते हुए कहा, भाई ये तो किस्मत का खेल है, कोई लाहौर बारात लेकर जाता है और किसी की रुखसती सीधी इंग्लैंड होगी। महविश ने हया के कान में कहा तो हया के गाल हया से सुर्ख हो गए। हया फहद की खालाजाद थी और उसको निकाह मामू के बेटे आतिफ से हो चुका था, जो कि इंग्लैंड में सेटल था। हया फहद की खालाजाद थी और उसका निकाह मामू के बेटे आतिफ से हो चुका था, जो कि इंग्लैंड में सेटल था। मामू का इंतकाल हो गया था और मुमानी की जिद थी कि हया और आतिफ की शादी जल्दी हो जाए। हया मास्टर्स कर रही थी, इसीलिए उन्होंने निकाह कर लिया और रुखसती हया की पढ़ाई पूरी होने के बाद होनी थी। बारात लाहौर पहुंच गई। लड़की वालों ने अपने बराबर वाले घर में मेहमानों के ठहरने का इंतजाम किया था। सब बड़े तो नीचे रुक गए, मगर नौजवानों ने ऊपर के कमरे पसंद किए ताकि मस्तियां करते वक्त वो बड़ों की पहुंच से दूर रहें। वहां पहुंचकर सब सफर की थकान उतारने के लिए सो गए। जब एक एक करके सब उठे तो नहा धोकर महफिल जमना शुरू हो गई। दोनों तरफ के नौजवान एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे, साथ मजेदार चीजों से तवाज़ो भी हो रही थी। हया नहाकर बाहर आई तो उसे छत की तरफ जाती सीढ़ियां नजर आईं। छत पर धूप होगी, वहां बाल सुखाती हूँ, उसने सोचा और छत पर आ गई। छत बहुत बड़ी थी और धूप से भरी हुई थी। एक तरफ पानी की टंकी बनी हुई थी। धूप में हया अलग ही चमक रही थी। गहरे नीले सूट में उसकी दूधिया रंगत उमट पड़ी थी। उसके सुनहरे भीगे हुए बाल धूप में सोने की तारों की तरह चमक रहे थे। गाल सेब की तरह और सुर्ख होंठ गुलाब की पत्तियां लग रहे थे, और धूप से मचलती हुई नीली आंखें, जिनके आगे घनेरी पलकों की झालरी सी पड़ी हुई थी, उसके कपड़ों के रंग में मिल रही थी। सूरज के उसके सामने अपने हाथ बेख्तियार आंखों के आगे कर लिए। वो आगे हुई तो कोई चीज उसके पैर से टकराई। उसकी आवाज पर उसने नीचे देखा तो वो टीन का कैन था। आंखें थोड़ी आधी हुई तो वो आसपास का इलाका देखने लगी। एकदम हया को अपने पूरे वजूद में बेपनाह तपिश का एहसास हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका हलक खुश्क होने लगा तो उसने अपनी जबान अपने होंठों पर फेरी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो नीचे आई और कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो साए की तलाश में इधर आया था और टंकी के नीचे साए में बैठा था, आंखें बंद किए ऊँघ रहा था। खड़खड़ाने की आवाज ने उसकी नींद में खलल डाल दिया था। उसने आहिस्ता से अपनी गहरी सब्ज आंखों को खोला तो फिर उसको एक सहर तारी हो गया। वो टिकटिकी बांधे उसी जानिब देख रहा था और देखते ही देखते उसकी नजर नीचे जाती सीढ़ियों पर ठहर गई। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आया। कमरे के दरवाजे पर आगे के दोनों पैर जमाए देखता ही रहा। शाम होते ही मेहंदी की तकरीब शुरू हो गई। हया पूरी तकरीब में हर एक की निगाहों का मरकज बनी रही। कई खवातीन ने उसके रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की, मगर हया तो पहले ही से किसी और की हो चुकी थी। हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में हया परी लग रही थी।
نوجوانوں نے مہندی کی تقریب میں خوب انجوائے کیا۔ گانوں کا مقابلہ کافی دیر جاری رہا مگر آخر میں جیت حیا والوں کی ہوئی۔ حیا بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ واہ! خاموشی سے آ کر ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا اور ٹکٹکی باندھے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد بھی کسی کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا اور سب نے رت چکا کر کے گھر سر پر اٹھائے رکھا۔ بڑی خواتین کی محفل ایک جگہ، مرد حضرات کی گفتگو اپنی جگہ اور نوجوانوں کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے بڑوں نے زبردستی شور شرابہ بند کروایا کیونکہ اگلے دن شادی تھی۔ شادی میں حیا نے چوڑی دار پاجامے کے ساتھ کلیوں کا گھیردار فراک پہنا تھا۔ لباس پہن کر وہ اپنے بالوں کی چوٹی بنانے آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کنگا اٹھایا ایک زوردار ہوا کا جھونکا اندر آیا اور اس کے سارے بال بکھر گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے بال سمیٹ کر دوبارہ باندھنے چاہے تو سارے بال پھر خود بخود بکھر گئے۔ حیا کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا۔ اس نے کنگا پھینکا اور کھلے بالوں سے نیچے چلی گئی۔ کھلے بالوں میں وہ زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شادی ہو گئی۔ دلہن کو رخصت کر کے اس کے گھر لے جایا گیا جہاں لڑکے والے ٹھہرے تھے۔ بڑے تو آرام کرنے چلے گئے مگر لڑکیاں پھر جاگنے کا شور کرنے لگی۔ ارے لڑکیوں، کتنے گانے گاؤ گی؟ دل نہیں بھرتا تم لوگوں کا؟ حیا کی امی بولی۔ مہوش بولی، خالہ جان بس آج رات ہے ہمارے پاس، کل تو روانگی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے مگر زیادہ شور نہیں کرنا، آرام کرنے دو، بڑوں کو اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے کل۔ لڑکیوں نے ڈھول لے کر چھت پر چلی گئیں۔ چل بھئی حیا شروع ہو جا۔ حیا تو تیار ہی تھی، جھٹ سے ڈھول پر چہکنے لگی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا اپنی سبز آنکھوں سے حیا کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ حیا کے گھورے ہاتھوں میں گہری سرخ مہندی اور ان ہاتھوں کی تھاپ مسلسل ڈھولک پر پڑ رہی تھی۔ مسلسل گانے اور ہنسنے سے حیا کے گال دمک رہے تھے۔ اس کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ سارے جہاں کا حسن حیا میں سمٹ آیا تھا۔ حیا کو ایک دم ایک انجانی سی بے چینی ہونی شروع ہو گئی۔ پھر ڈھول بجاتے بجاتے اس کو شدت سے نامعلوم تپش کا احساس ہونے لگا اور وہ بڑھتے بڑھتے دہکنے کی حد تک تیز ہو گئی اور وہ ایک طرف ڈھلک کر بے ہوش ہو گئی۔ ساری محفل میں شور مچ گیا کہ حیا کو کیا ہوا۔ صفت بھی، خالہ اور حیا کی امی دوسری خواتین کے ساتھ دوڑ کر اوپر آئیں۔ صفت بھی نے حیا کو چھوا تو انگارے کی طرح دہک رہی تھی اور رنگت تپی تپی سی لگ رہی تھی۔ یا اللہ میری بچی، حیا کی امی گھبرا کر بولی۔ حیا کو کمرے میں لے گئے۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے چیک کر کے کہا کہ نیند پوری نہ ہونے اور تھکن سے ایسی کیفیت ہو سکتی ہے، انہیں آرام کرنے دیں، اور دیگر ہدایات دے کر رخصت ہو گیا۔ سب لوگ لائٹ آف کر کے چلے گئے۔ وہ اندھیرے میں چلتا ہوا حیا کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ صبح حیا اٹھ گئی مگر اس کا پورا وجود انجانے اور بوجھ سے بھاری ہو رہا تھا۔ گاڑی میں آخری سیٹ پر حیا کے لیے بستر سا بنا کر لگا دیا گیا۔ لیٹ کر حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ سب بیٹھ گئے مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ، دوسری دفعہ، 4-5 دفعہ، مگر وہ سٹارٹ ہی نہ ہوئی۔ سب لوگ نیچے اتر آئے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ لگتا ہے آج روانگی ممکن نہیں۔ چلیں ملکہ عالیہ، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، آج شاید نہیں جا سکیں گے ہم لوگ، مہوش نے حیا سے کہا۔ وہ ایک ایک سیٹ کے نیچے سے چلتا ہوا حیا کی سیٹ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں اترنا، مجھے تو آج ہی گھر جانا ہے، حیا نے ضد کرتے ہوئے مہوش کو جواب دیا۔ حیا کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی ایک دم سٹارٹ ہو گئی۔ سب جلدی جلدی گاڑی میں سوار ہو گئے اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بھی اپنی آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ گانے کی تیز آواز سے حیا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ آواز ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر لگ رہی تھی۔ اس نے مہوش سے کہلوایا کہ آواز ہلکی کر لو، مگر لڑکے کہاں سننے والے تھے۔ وہ سیٹ کے نیچے سے حیا کی آواز پر نکلا۔ حیا اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ حیا نے گانوں کی آواز سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار تھے۔ اسے بھی خود تکلیف کا احساس ہونے لگا اور ایک دم گانے بند ہو گئے۔ لڑکوں نے بار بار پلیئر کو چیک کیا مگر گانے دوبارہ پلے ہی نہ ہوئے۔ مہوش نے جھٹ سے کہا، لگ گئی بھائی، حیا کی بد دعا لگ گئی تم لوگوں کو اور سب زوروں سے ہنسنے لگے۔ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو اس کے گال سرخ ہو گئے۔ اس کی سبز آنکھوں میں ٹھنڈک کا احساس اتر آیا حیا کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حیا نے اپنی امی سے کہا کہ امی،
कुछ मीठा है खाने को? हाँ बेटा, मिठाई रखी थी चलते वक्त। तो मुझे दे दे। रहने दे अम्मी, मेरा दिल तो रस मलाई का चाह रहा है। अच्छा बेटा, आगे अगर मिली तो मैं गाड़ी रुकवा कर ले लूंगी। थोड़ी देर बाद हया को किसी ने हिलाया। हया? हया ने आंख खोली। ये लो रसमलाई। ये महविश की आवाज थी। हया ने रसमलाई ली और मजे से खाने लगी और खाकर डब्बा नीचे रख दिया और डब्बा पल भर में गायब हो गया। अगरचे हया उठकर देख लेती कि महविश तो गहरी नींद में है तो उसके होश उड़ जाते। फिर सब घर पहुंच गए। बस से उतरते हुए हया ने फहद से पूछा कि रसमलाई किस जगह से ली थी, तो उसने सर पीट लिया। कैसी रसमलाई? ख्वाब में खा पी रही थी क्या? हया उसको मजाक समझी और हंसने लगी। 2 रोज बाद वलीमा था। हया अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। वलीमे के लिए उसने ब्लैक कलर का नेट का सूट पहना जिस पर शेडेड मोतियों का मैचिंग काम हुआ था। वो काले लिबास में अलग ही चमक रही थी। अचानक उसे अपनी आंखें धुंधली सी लगने लगी। उसने आंखें मली मगर कुछ साफ नहीं हुआ। वो पलटी तो जोर से किसी चीज से टकरा गई। फिर 2 हाथों ने उसे संभाल लिया। उसने मुंह उठाया तो वहां गहरे सब्ज रंग की आंखें थीं जो उस पर जमी हुई थी। उन आंखों को देखकर हया खुद ब खुद होश से बेगानी होती रही और धड़ाम से गिर गई। उसे ये भी पता नहीं चला कि उसे किसी ने थाम लिया और वो फिजा में तैरती हुई आई और बिस्तर पर लेट गई। सिफत भी हया को बुलाने आई तो वो बेहोश थी। उन्होंने पानी के छींटे मारकर उसको जगाया। हया ने खौफ से इधर उधर देखा और बेइख्तियार सिफत भी से लिपट गई। यहाँ कोई था सिफत भी। कौन बेटा? उन्होंने प्यार से उसे संभाला। उसकी आंखें सब्ज रंग की थीं। हया ने बताया। बेटा, ख्वाब होगा तुम्हारा, उन्होंने उसको कहा। हया तकरीब में बस थोड़ी देर के लिए गई। तकरीब खत्म हो गई तो हया के घर वाले अपने घर चले गए। दिन गुजरते रहे। हया को अक्सर अजीब सा महसूस होता जैसे वो किसी की नजरों का मुसलसल महवर बनी हुई है, मगर वहां कोई भी नहीं होता। कभी आधी रात को उसे एक साया सा अपने ऊपर महसूस होता, मगर लाइट जलाने पर कुछ भी नहीं होता। एक रोज उसे अपने तकिए के नीचे मोतिये की कलियां मिली। उसने सबसे मालूम किया मगर किसी को वो कलियां नजर ही नहीं आई। कभी कभी जब वो अपने कमरे में आती तो उसकी पसंद की मिठाई मौजूद होती। वो उसे घर वालों का सरप्राइज समझती। किसी से वो इसलिए नहीं कहती कि घर वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। हया ने क्लासेस ज्वाइन कर ली। वैसे ही शादी की वजह से उसके काफ़ी लेक्चर्स मिस हो गए थे। हया गाड़ी से उतरकर सहेलियों के पास आई तो उसकी सहेली बोली, क्यों भाई, अब तुम्हारे पालतू भी तुम्हारे साथ क्लासेस लेंगे? क्या मतलब? हया ने हैरानी से पूछा। अभी तो गाड़ी से तुम्हारे साथ एक स्याह बिल्ला उतरा है। तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, सहेली ने कहा और नीचे इधर उधर देखने लगी। मेरा तो कोई पालतू बिल्ला है ही नहीं, हया ने सादगी से कहा तो वो लड़की हैरान रह गई। वो दरख्त की ऊंची शाख पर बैठा हया को देख रहा था। हया बातें खत्म करके क्लास लेने चली गई तो वो भी नीचे उतरा और क्लास में दाखिल होकर हया के पैरों में बीच में बैठ गया। हया अपने दोस्त से मिस हो जाने वाले लेक्चर्स के बारे में बात कर रही थी। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब प्रोफेसर साहब उनके सर पर आकर खड़े हो गए। आप लोग ऐसा करें, किसी और जगह आराम से बैठकर बातें करें जहां पढ़ाई आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे। और हया, इतने दिन बाद आने के बाद भी आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है? सर वो शट अप एंड बोथ ऑफ यू आउट ऑफ माई क्लास, ओके? प्रोफेसर ने गुस्से से कहा। हया और उसकी दोस्त क्लास से बाहर निकल गई। हया का चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उसकी नज़र हया के चेहरे पर जमी हुई थी। वह अपनी जगह से उठा और क्लास से बाहर निकल गया। लेक्चर खत्म हुआ तो प्रोफेसर साहब क्लास से निकलकर नीचे जाने के लिए बढ़ने लगे। एक किताब उनके हाथ से फिसलकर नीचे गिरी और वो उसे उठाकर सीधे हुए तो उन्हें एकदम जोर से धक्का लगा और वो लुढ़कते हुए नीचे चले जाते गए और आखिरी सीढ़ी खत्म होने पर फर्श पर रुक गए। स्टूडेंट्स दौड़कर उनके पास आए। वो बेसुध पड़े हुए थे। सब शोर मच गया। वो एक तरफ खड़ा अपनी सुर्ख जबान होंठों पर फेरने लगा। हया लाइब्रेरी में बैठी नोट्स लिख रही थी। उसे आज ये सारे नोट्स कॉपी करने थे। परसों उन्होंने चेक होना था। हया ने घर में दाखिल होकर अपनी अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जल्दी से मुझे खाना दे दे, फिर मुझे बहुत सारे नोट्स बनाने हैं। अरे भाई, क्या ट्रेन छूटी जा रही है? आराम से खाना खाओ, जब फ्रेश हो जाओ तो काम करना, अम्मी ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद हया नहाने चली गई और बाहर आकर बाल खुश्क करे बगैर ही तौलिया लपेटे हुए बेड पर बैठ गई। उसका बैग उसके बराबर में रखा हुआ था।
آج تو بس کام ہی کام کرنا ہے، اس نے خود سے کہا اور نوٹس لکھنے لگی۔ لکھتے لکھتے جانے کب اسے ایک جھونکا آیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہا ہو۔ اس کے پپوٹے بوجھ سے جھکے جا رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ سب دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، بس جو چیز واضح تھی وہ تھی وہ سبز آنکھیں جن کو نمایاں کر رہی تھی گہری سیاہ بھویں۔ ان آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ حیا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اس کے حلق میں دھڑک رہا تھا اور سنہری بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیرت انگیز طور پر سلجھے ہوئے تھے۔ کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھی گھڑی دیکھی تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ اوہ میرے اللہ، میں سو گئی تھی، سارا وقت سونے میں ضائع ہو گیا۔ مجھے تو نوٹس۔ حیا نے سامنے نوٹس اٹھائے تو وہ سن کی سن رہ گئی کیونکہ سارے نوٹس مکمل تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا میں نوٹس پورے لکھ چکی تھی اور میں سو گئی تھی؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ حیا اٹھ جاؤ، مغرب ہونے والی ہے۔ یہ صفت بی کی آواز تھی۔ صفت بھی حیا کی پھپھو تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حیا اٹھی مگر اس کا دھیان اب بھی نوٹس کی طرف تھا۔ دوسرے دن حیا کلاس لے کر جا رہی تھی کہ ایک اور لڑکی اس کے برابر سے گزری۔ اوہ میرے بال! اس لڑکی کے بیگ سے اس کے بال اٹک گئے تھے۔ حیا کے منہ سے تکلیف سے آواز نکلتے ساتھ ہی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ اوہ آئی ایم سوری، لڑکی نے جلدی سے بال بیگ سے نکالتے ہوئے کہا۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی اور حیا سے معافی مانگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، حیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلے روز اس بھیانک خبر کا ہر جگہ چرچا تھا کہ نورین کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ جانے کب اس کے بالوں نے آگ پکڑی اور اس کے سارے بال چل گئے۔ جو لوگ نورین سے مل کر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ اس کے بال اس بری طرح سے جلے ہیں کہ سر کی کھال بھی ادھڑ گئی ہے اور پلکیں بھویں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے بیگ سے حیا کے بال اٹکے تھے۔ رات کو جب حیا سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے جیسے ہی پیر پھیلائے وہ اچھل کر بستر سے نیچے کود گئی۔ اسے لگا کہ بستر میں کوئی نرم نرم سی چیز تھی جو کہ اس کے پیروں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے پورا کمرہ دیکھ لیا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں بیڈ کے نیچے سے نکلا اور بستر پر چڑھ کر حیا کے سرہانے کھڑا ہو کر اسے اپنی سبز آنکھوں سے گھورنے لگا اور چلتا چلتا اس کے پیروں کے پاس آیا اور اپنا منہ اس کے پیروں کے ساتھ رگڑنے لگا۔ پھر بیٹھ کر حیا کے گورے پیروں کے تلوے اپنی سرخ زبان سے چاٹنے لگا۔ وہ حیا کے پیر اسی طرح چاٹتا رہا اور حیا سوتی رہی۔ حیا اگر اٹھ جاتی تو خوف سے اس کا دم نکل جاتا۔ صبح کو گھر سے نکلتے کافی دیر ہو گئی۔ اس نے صرف جوس لیا اور ڈرائیور سے تیز چلانے کے لیے کہا۔ آج اس کا بہت اہم لیکچر تھا۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب آتے ہی دو گاڑیاں زور سے آپس میں ٹکرا گئیں۔ کار ٹکرانے سے حیا کا سر زور سے سامنے ٹکرایا اور اوہ کی آواز کے ساتھ ہی اس کا پورا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے حیا کی آواز سنی تو بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ سیٹ کے نیچے تھا۔ حیا کے ماتھے پر سوجن آ گئی تھی۔ دوسری گاڑی نبیل کی تھی جو کہ حیا کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے باہر آ کر حیا سے بار بار معذرت کی۔ حیا نے مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، بس کلاس میں پہنچ جائیں۔ سارا دن حیا کے سر میں درد رہا۔ جب وہ گھر آئی تو پریشان ہو گئی۔ دوپہر میں نبیل بیکری سے نکل رہا تھا کہ روڈ کراس کرتے اس نے دونوں طرف دیکھا۔ ایک طرف سے بس آ رہی تھی جو کہ بہت دور تھی۔ اتنی دیر میں نبیل کب روڈ کراس کر چکا ہوتا، لیکن نبیل جیسے ہی روڈ کے بیچ پہنچا کسی نے نبیل کہہ کر اس کو آواز دی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں صرف دو سبز آنکھیں تھیں۔ نبیل نے سر جھٹکا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نبیل پلٹا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بس اس کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ نبیل کا سر بری طرح سے کچلا گیا اور اس کی لاش روڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ حیا بستر پر سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کر اوپر چڑھ گیا اور گھوم کر حیا کے تکیے پر آ گیا۔ اس نے اپنی سرخ زبان سے حیا کا سوجا ہوا ماتھا چوما۔ حیا کو سوتے میں محسوس ہوا جیسے اس کے ماتھے پر انگارے دہک رہے ہوں، مگر دوا کے اثر سے وہ سوتی رہی اور جب صبح اٹھی تو اس کی حیرت کی انتہا نے آسمان چھو لیا، کیونکہ نہ تو اس کے ماتھے میں درد تھا اور نہ ہی سوجن یا چوٹ۔
وہ حیران اور پریشان سے یونیورسٹی پہنچی تو وہاں نبیل کی موت کی اطلاع ملی۔ اسے نہ جانے کیوں سب مصنوعی سا لگ رہا تھا، مگر ایسا کیا تھا جو اسے چاہ کر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شام میں چائے پینے وہ امی کے پاس آئی۔ گرم گرم سموسوں کی خوشبو نے اس کا موڈ بدل دیا۔ واہ صفت بھی، آج تو مزہ آ جائے گا، اس نے گرم گرم سموسہ توڑتے ہوئے کہا۔ حیا کا چہرہ دمکنے لگا۔ صفت بھی کچن سے آ رہی تھی تو اس کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے حیا کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ صفت بھی اس کی سبز آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئیں۔ انہیں حیا کے الفاظ یاد آ گئے کہ یہاں کوئی تھا۔ صفت بھی، اس کی سبز آنکھیں تھیں۔ انہوں نے سر کو جھٹکا اور شبنم کو آواز دی۔ شبنم ان کی ملازمہ تھی جو کیتلی سے چائے نکال کر حیا کو دے رہی تھی۔ شبنم، چائے دے کر اس بلے کو بھگا دینا اور کپڑے سکھا دینا۔ حیا نے پہلے اس بلے کو دیکھا اور پھر کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ملازمہ سے بے دہانی میں چائے حیا کے اوپر گر گئی، گرم کھولتی ہوئی چائے۔ حیا کی ایک دم چیخ نکلی۔ کمبخت، دیکھ کر کام نہیں کر سکتی، امی نے حیا کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ شبنم نے پہلے سی کی اور اس کے بعد بھاگنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شبنم کو پہلے ہی ڈانٹ پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک لکڑی لی اور اس کی کمر پر ماری اور وہ تل ملا کر کھڑا ہو گیا، مگر گیا نہیں۔ شبنم مت مارو، ایسے ہی بھگا دو، صفت بھی بولی۔ بڑا ڈھیٹ ہے، ایسے نہیں جائے گا یہ۔ شبنم نے اس سے بھی زوردار ایک ضرب اس بلے کو لگائی تو بلے نے غرا کے شبنم کو گھورا اور چھلانگ لگا کر چھت پر چلا گیا۔ شبنم دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی لے کر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک صابن خود بخود کھسک کر اس کے پیروں کے نیچے آ گیا اور وہ ایک دھماکے سے فرش پر کمر کے بل گر گئی۔ سب لوگ بھاگ کر آئے اور اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی ہے۔ گھر آ کر صفت بھی خاموش خاموش سی تھی اور چاروں طرف نظریں دوڑا کر کچھ دیکھنے لگی۔ ان کے ماتھے پر فکر کی گہری لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ حیا کے پیپرز شروع ہو گئے تھے اور مومانی کا فون بھی آ گیا تھا۔ پیپرز ختم ہوتے ہی وہ رخصتی کر دیں گے، رزلٹ بعد میں آتا رہے گا۔ مومانی پیپرز ختم ہونے سے پہلے ہی آ گئی، جبکہ عاطف تاریخ طے ہونے پر آتا۔ مومانی خالہ کے گھر ٹھہری اور تیاریاں شروع کر دی۔ آخری پیپر دے کر حیا نے سکون کا سانس لیا اور بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ صفت بھی ظہر کی نماز پڑھ کر لیٹ گئی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ حیا ایک سیاہ چادر میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے اور نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، مگر نکل نہیں پا رہی اور دو سبز آنکھیں چمک رہی ہیں۔ حیا چیخیں مارتی ہوئی دور ہوتی جا رہی ہے اور اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے۔ یکدم جھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی اور سانس انجن کی طرح چل رہا تھا۔ اللہ، اتنا بھیانک خواب! انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک سانس میں سارا پی لیا، پھر تکیے پر گر کر گہرے سانس لینے لگی۔ یہ آنکھیں میں نے کہاں دیکھی ہیں؟ انہوں نے یاد کرنا چاہا۔ مومانی خالہ کے گھر والوں کو وہ انگوٹھی دکھا رہی تھی جس پر انہوں نے خوبصورتی سے حیا اور عاطف کا نام لکھوایا تھا، جو کہ ڈائمنڈ سے جڑا ہوا تھا۔ بھابھی، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، خالہ جان نے کھلے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے تو، مگر میری حیا سے زیادہ نہیں، مومانی نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو سب مسکرا دیے۔ پھر کچھ دیر میں وہ لوگ حیا کی والدہ اور صفت بھی سے ملنے چلے گئے اور سب نے مل کر اپریل کی 25 تاریخ رخصتی کے لیے رکھ دی۔ مومانی نے حیا کو انگوٹھی پہنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا، مگر اس وقت سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب مومانی کا پرس غائب ہو گیا۔ خالہ سمیت سب گواہ تھے کہ مومانی پرس لے کر آئی تھی، مگر گھر جا کر فہد بھی دیکھ کر آیا، پرس کہیں بھی نہیں تھا۔ صفت بھی کسی کام سے حیا کے کمرے کے آگے سے گزری تو انہیں لمحے بھر کے لیے بیڈ کے نیچے دو سبز آنکھیں چمکتی نظر آئیں۔ وہ یکدم اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ان کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا، مگر عاطف کو لاکھ کوششوں کے باوجود فلائٹ نہیں مل رہی تھی۔ صفت بھی کی سوچ کا رخ کہیں اور جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پڑوسی اختر صاحب سے کسی اچھے عامل کا پتہ معلوم کروایا اور دوسرے روز اختر صاحب کے ساتھ عامل صاحب کے پاس پہنچی۔ وہاں انہوں نے جا کر اپنے شک کی تصدیق کرنی چاہی تو عامل صاحب نے حیا کی پہنی ہوئی قمیض منگوائی اور 3 روز بعد آنے کا کہا۔ یہ 3 روز صفت بی کو 3 صدیوں کے برابر محسوس ہو رہے تھے۔ چوتھے روز وہ گئیں تو عامل صاحب نے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ بی بی، تمہارا شک بالکل درست ہے۔ ایک جن ہے جو تمہاری بچی پر بری طرح عاشق ہو گیا ہے۔ وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے بھی تمہاری بچی کو تکلیف پہنچائی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو
اس نے اس بچی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ صفت بی کو ملازمہ شبنم یاد آ گئی، جس سے بھولے سے حیا کے ہاتھ پر گرم چائے گر گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہو چکا تھا، یہ تو صفت بی کو معلوم ہی نہ تھا۔ صفت بی بولی، آپ کچھ کریں، میری بچی کا تو نکاح ہو چکا ہے، اس کی رخصتی ناممکن۔ عامل صاحب نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زوردار آواز سے کہا، ناممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ شادی تو کیا، وہ لڑکا اس بچی کے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ صفت بی کو سمجھ آ گیا کہ عاطف کو فلائٹ کیوں نہیں مل رہی۔ آپ کچھ کریں، میری بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی، انہوں نے عامل صاحب سے کہا۔ ہم پوری کوشش کریں گے، انہوں نے کہا تو صفت بی کو کسی حد تک سکون ہو گیا۔ عاطف کو شادی سے ایک روز پہلے کی فلائٹ مل گئی۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ صفت بھی خوش ہو گئی کہ عامل صاحب کامیاب ہو گئے۔ حیا مہندی لگا کر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ ایک طرف سے کمرے میں دھواں اٹھنے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ سامنے آئینے میں سے کوئی دھندلا دھندلا سا سایہ باہر آیا۔ اس نے ذرا فاصلے پر رک گیا۔ وہ ایک سیاہ بلا تھا جو اپنی سبز آنکھوں سے حیا کو ہی گھور رہا تھا۔ حیا کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا مگر اس کے پیر زمین پر جم گئے۔ اس بلے نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ ایک نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اور آگے بڑھا اور ایک بے حد بھاری آواز میں بولا، جو چیز میری پسند ہو وہ کسی اور کی ہرگز نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تو بس خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ اور آگے آیا تو حیا کو بے حد تپش کا احساس ہونے لگا۔ وہ پھر بولا، پہل میری طرف سے نہیں ہوئی، مگر جو لوگ آپ کو مجھ سے چھین لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نادان ہیں۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے میری طاقت کا۔ ان کی اس حرکت کی سزا تو انہیں لازمی ملے گی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ حیا کے منہ سے الفاظ نکل نہیں رہے تھے۔ میں، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہنسنا چاہا اور پھر بولا، میرا نام تنصیر ہے، میرا تعلق قوم جنات سے ہے۔ حیا کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے اور حیا کے پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ حیا غش کھا کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ عامل صاحب اپنے آستانے میں بیٹھے عمل کر رہے تھے۔ ایک چراغ روشن تھا، باقی صرف اندھیرا۔ اچانک وہ چراغ خود بخود بجھ گیا۔ عامل صاحب نے کچھ پڑھا تو چراغ پھر جل اٹھا۔ سامنے آ اگر ہمت ہے تو، وہ زور سے بولے۔ لمحہ بھر میں وہ کمرے کے بیچ آن موجود ہوا۔ اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا۔ دیکھ میری ہمت، آ گیا میں تیرے سامنے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ چھوڑ دے اسے، وہ کسی کی امانت ہے، عامل صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ وہ صرف میری ہے، جن نے مضبوط لہجے میں کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو چلا جا، عامل صاحب نے اسے للکارا۔ وہ زور سے ہنسا۔ تو مارے گا مجھے؟ تجھے شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میری چھوڑو، اپنی خیر مناؤ، عامل صاحب بولے۔ اس کے کہکہوں سے پورا آستانہ لرزنے لگا۔ عامل صاحب نے کچھ پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں تو اس جن نے منہ سے پھونک ماری، اور وہ پھونک کیا تھی؟ ہوا کا طوفان تھا۔ عامل صاحب اس طوفان میں لپٹے گول گول گھومنے لگے، پھر اندیکھے تماچے ان کے منہ پر پڑنے لگے۔ عامل صاحب کے منہ سے خون جاری ہو گیا اور وہ فٹ بال کی طرح فضا میں کئی فٹ اچھلتے رہے، اور جب وہ زمین پر آ گرے تو روح عامل صاحب کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ ادھر حیا کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئی تو اندر آ کر اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی تو وہ سامنے موجود تھا۔ حیا پلٹ کر بھاگی تو وہ دروازہ دھڑام سے خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے پوری طاقت لگا لی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اسے تو صفت بی نے کہا تھا کہ اب تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور ایک تعویذ بھی دیا تھا گلے میں ڈالنے کے لیے۔ اس نے ٹٹول کر اسے پکڑنا چاہا مگر اس کا گلا خالی تھا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ حیا نے ہمت جمع کی اور زور سے بولی، چھوڑ دو میرا پیچھا، میرا نکاح ہو چکا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا اور پھر بولا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حیا کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ جانے ایسی کیا چیز تھی اس کی آنکھوں میں کہ حیا نے سختی سے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ تو امی کی آواز ہے۔ حیا نے دروازہ کھولا تو دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ وہ دوڑ کر امی کے پاس آئیں۔ امی، کیا ہوا؟
صفت بی نے بڑی مشکل سے اسے بتایا کہ عاطف جس جہاز میں سوار تھا وہ کریش ہو گیا ہے۔ حیا کو سکتہ طاری ہو گیا اس خبر سے یا آنے والے وقت سے۔ حیا رو رہی تھی اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ بولا، مت روئیں آپ، کوئی آپ کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، وہاں صفت بھی تھی۔ مردود، دفع ہو جا یہاں سے اور چھوڑ دے میری بچی کو، یہ تیری کبھی نہ ہوگی۔ اس کی سبز آنکھیں شعلہ اگلنے لگی۔ پھر اس نے اپنی جگہ سے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ لمبا ہوتے ہوئے صفت بی تک چلا گیا اور ان کے سینے پر جا کر ٹک گیا۔ صفت بی کو اپنا دل بھینچتا ہوا محسوس ہوا، بے انتہا کرب ان کے چہرے پر آ گیا۔ حیا دوڑ کر اس کے سامنے آ گئی۔ چھوڑ دیں صفت بی کو، معاف کر دیں، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے انگارے یکدم سرد ہو گئے اور صفت بھی خود بخود اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں انہی الفاظ کے انتظار میں تھا، ورنہ آپ کو یہاں سے لے جانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس نے حیا سے کہا۔ مگر حیا تو پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ حیا نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر اس کا کیا ہوا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ حیا کی ماں اور صفت بھی اس کے غم میں اس دنیا سے جا چکی ہیں اور حیا کا گھر ویران پڑا ہے۔ وہ ضدی جن جو حیا پر عاشق ہو گیا تھا، اس نے اپنی ضد پوری کر کے چھوڑی، یا پھر حیا کی روح پرواز کر گئی، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔